अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मेहदी रज़ा शाह और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। नाजरीन, 1971 दिसंबर के महीने में 60% पाकिस्तान टूट गया और 40% पाकिस्तान बच गया। जो 40% पाकिस्तान बच गया उसे आज मौजूदा पाकिस्तान कहा जाता है, और जो 60% पाकिस्तान था उसे आज बांग्लादेश कहा जाता है। 60% पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, ये 1971 मार्च के महीने में इन्होंने अपनी पाकिस्तान से अलहदगी और आज़ादी का ऐलान कर दिया था, और दिसंबर 1971 को जो है इन्होंने बाकायदा ऑफिशियली आज़ाद हो गए थे। लेकिन ये मार्च 1971 को जो है इन्होंने जो है वो ऐलान कर दिया था कि अब हम एक आज़ाद रियासत हैं। और हुस्न इत्तफाक देखें कि उसी साल यानी 1971 की मार्च में शाम में बाथ पार्टी के हाफिजुल असद ने तख्ता उलटकर शाम पर कब्जा कर लिया। तो यूं जिस महीने सुकूते ढाका हुआ था, उसी महीने जो है वो दमस्कस पर बशारुल असद के बाप हाफिजुल असद ने कब्जा कर लिया था। आज 9 दिसंबर 2024 है और आज सुकूत दमिश्क हो चुका है। जी हाँ, सुकूत ढाका 1971 में हुआ था, और उसी महीने हाफिजुल असद जो बशारुल असद के बाप थे उसने जो है वो वहाँ पे तख्ता उलट कर शाम की सरकार पर कब्ज़ा कर लिया था। और आज 2024 को यानी कि सुकूत ढाका के काफ़ी सालों के बाद, 30-40 साल 50 सालों के बाद आज जो है वो सुकूत दमिश्क हो चुका है। हाफिजुल असद के बेटे बशारुल असद जो कि हाफिजुल असद जो कि 1971 में वहाँ की सरकार पे काबिज हुए थे, वो 2000 में यानी कि 29 साल के इक़्तिदार के बाद इस दुनिया से चले गए थे, और फिर 2000 से लेकर 2024 तक यानी 24 साल उनके बेटे बशारुल असद ने शाम पर हुकूमत की। इसमें कोई शक नहीं कि ये दोनों जो है बाप बेटे डिक्टेटर थे, और ये जो है वो तख्ता उलट कर इनके वालिद साहब आए थे और इन्होंने बहुत वहाँ पर कत्लेआम किया था। उसी तरह जिस तरह हर डिक्टेटर करता है, जिस तरह कज़ाफ़ी ने लीबिया में, और सद्दाम ने शाम में, और सद्दाम ने इराक़ में, और जो है वो मुख्तलिफ जो मिस्र के डिक्टेटर्स हैं, सीसी साहब वो इजिप्ट में कर रहे हैं। इन डिक्टेटर्स का मसलक से साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, क्योंकि ये डिक्टेटर्स अक़लियत की नुमाइंदगी करते हैं, चाहे वो किसी भी फ़िरके की हो, किसी भी लोगों की हो, और अक्सरियत पे गालिब होते हैं। तो ये अपने जुल्म और जबर इनका वो हथियार होता है जिससे वो हुकूमत में अपना साख को और अपनी रिट को बरकरार रखे हुए होते हैं। इनका मसलक से, फ़िरके से, मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आपको शायद ये जानकर हैरानी हो कि 1971 में जिस हाफिजुल असद ने तख्ता उलटकर शाम पे कब्ज़ा किया था, और शाम जो कि सुन्नी अक्सरियत का इलाका है, वहाँ पर एक अलवी ने जो है वो कब्ज़ा करके हुकूमत बना ली थी। ठीक उसी तरह जो है इराक़ में जो है वो सद्दाम हुसैन ने जो है वो कब्ज़ा कर लिया था इक़्तिदार पर, और वो क्योंकि एक सुन्नी मसलक के शख्स था और उसने शिया अक्सरियती मुल्क पर जो है वो कब्ज़ा किए रखा, हालांकि अक्सरियत उसके ख़िलाफ़ थी। लेकिन मैंने कहा कि इन डिक्टेटर्स का शिया सुन्नी के साथ नहीं बल्कि इनका हुकूमत के साथ ताल्लुक़ होता है, इनको शिया सुन्नी के एंगल से ना देखा जाए। और आपको बताता चलूँ कि हाफिजुल असद जो बशारुल असद का बाप था, और इराक़ का साबिक डिक्टेटर सद्दाम हुसैन जो अमेरिका के हाथों मारा गया, ये दोनों जो हैं ये दोनों ही बाथ पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। जी हाँ, एक ही सियासी जमात, एक ही नज़रिया से ताल्लुक़ रखते थे। दरअसल बात यह है कि 1947 को जब अरबों पर जो है वो यहूदियों का गलबा होने लगा और इसराइल बनने की राह हमवार होने लगी, तो अरब जो हैं वो बहुत डिप्रेस हो चुके थे और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, और उन्हें चाहिए था एक नया नज़रिया और एक नई ताकत। तो इसी को देखते हुए उन्होंने एक जमात कायम की जिसे बाथ पार्टी कहा जाता है। ये सीरिया में ही बनाई गई थी, और इसके नज़रियात बात अरबी लफ्ज़ में कहते हैं कि मर के दोबारा ज़िंदा होना, ये भी इसका मतलब है, और ये भी है कि तो ख़त्म हो जाना, बिल्कुल कमज़ोर होकर फिर दोबारा उठकर बुलंदी पे चले जाना। तो इन्होंने इस बात यानी कि इसका मतलब ये था, और इन्होंने इस अपनी जमात का नाम रखा बाथ पार्टी, यानी कि हम बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं और अब हम दोबारा उठेंगे और बुलंदियों पर जाएंगे। और इनकी जो नज़रियात थे वो सोशलिस्ट नज़रियात थे जो रशिया से ज़्यादा करीब थे, और हाफिजुल असद और सद्दाम हुसैन दोनों इसी जमात से ताल्लुक़ रखते थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो अरब जमात है बाथ पार्टी, इसका नज़रिया अरब कौम परस्ती था।
کہ ہم عرب ہیں، ہمارا نسب بہت بلند ہے، ہم ایک قوم ہیں، ہم ہی ابھریں گے، ہم ہی دنیا پر حکومت کریں گے، ہم ایک اعلیٰ قوم ہیں، ہم بہت طاقتور قوم ہیں اور ہماری بہت بڑی تاریخ ہے، ہم عربوں نے یہ فتح کر لیا، ہم نے عربوں نے ایران فتح کر لیا، ہم عربوں نے فلاں ملک فتح کر لیا، ہم نے عربوں نے یہ فتح کر لیا، تو ہماری فتوحات کی ایک تاریخ ہے اور ایک ہم طاقتور قوم ہیں۔ اور اسی لیے انہوں نے پھر وہ عربیت کا جذبہ، اس میں مذہب کا تعلق نہیں تھا، اس میں عرب قوم پرستی اور پھر سوشلسٹ نظریات کا تعلق تھا، جس سے یہ جماعت بنی۔ اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ان جماعت کے بانیان کون تھے، کس نے اس عرب قوم پرست سوشلسٹ جماعت کی بنیاد رکھی۔ دراصل یہ ان کی جو بانیان میں سے ایک بہت بڑے بانی جو ہیں وہ ہیں مائیکل افلاک۔ مائیکل افلاک یہ ایک جو ہیں وہ آرتھوڈاکس کرسچن تھے، ایک کٹر کرسچن تھے۔ دوسرے تھے صلاح الدین البتر، یہ ایک سنی مسلمان تھے۔ اور تیسرے تھے ذکی العروسی، یہ علوی تھے اور بعد میں یہ ایتھیسٹ بن گئے تھے۔ تو یہ تین وہ شخصیات تھی جنہوں نے اس جماعت کی تقویت ڈالی، انہوں نے یہ جماعت قائم کی، جن کا نعرہ عرب قوم پرستی تھا، عربوں کا عروج تھا، عربوں کو دوبارہ ریوائیو کرنا تھا، عربوں کی طاقت کو دوبارہ ریوائیو کرنا تھا، اپنا اثر و رسوخ بڑھانا تھا، اور ان کا معاشی نظام، حکومتی نظام سوشلسٹ تھا۔ اور ان تینوں نے، یعنی کہ ایک عیسائی نے، ایک مسلمان سنی نے اور ایک علوی نے جو بعد میں ملحد ہو گیا تھا، عیسائی ہو گیا تھا، ان تینوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ اور اسی جماعت سے تعلق رکھتے تھے عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام حسین اور سیریا کے سابق ڈکٹیٹر جناب حافظ الاسد صاحب، یہ دونوں ایک ہی جماعت سے تعلق رکھتے تھے۔ اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ کسی بھی طرح حکومت پہ قبضہ کر کے ہمیں جو ہے وہ اپنے نظریات کو اور عرب قومیت کو جو ہے وہ آگے فروغ دینا ہے، عربوں کو عربی غیرت دلانی ہے کہ تم عرب ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہاری کتنی تاریخ ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بھائی سندھی ہیں تو سندھیوں کو بتایا جاتا ہے کہ تم موئن جو دڑو 500 سال کی تمہاری تاریخ ہے، تم بڑے یہ ہو، بڑے وہ ہو۔ اسی طرح جو اردو اسپیکنگ، ویسے تو مہاجر جو ہیں وہ، میں اس پہ کوئی کنٹروورشل بات نہیں کروں گا، لیکن بہرحال مہاجروں کو، اردو اسپیکنگز کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم اردو اسپیکنگز نہیں بلکہ مہاجر ہو۔ مہاجر اسے کہتے ہیں جو ہجرت کر کے آیا ہو، اور ان کی چوتھی نسل کو کہا جاتا ہے کہ تم مہاجر ہو، تم ہجرت کر کے آئے ہو، اور تم جو ہے وہ جتنا تمہارے پاس ہیں اسے بہت زیادہ ہم چھوڑ کے آئے، ایسے ایسے نعرے جو ہیں وہ اس طرح بتایا جاتا ہے کہ تمہاری بہت شاندار تاریخ ہے۔ اسی طرح پنجابیوں کو، پٹھانوں کو بتایا جاتا ہے، بلوچوں کو بتایا جاتا ہے۔ تو ٹھیک یہاں بھی ایک تاریخ بتائی جا رہی تھی کہ تم عرب ہو، تم نے آدھی دنیا فتح کر لی تھی، 3 بر اعظموں پر عربوں کی حکومت تھی، اور ہم عرب ہیں، ہم دوبارہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے اس ایسی جماعت بنائیں جو دوبارہ اس مشن کو آگے لے کر چلے، اور ان کا معاشی نظام سوشلسٹ نظام ہوگا جو رشیا اور چائنا سے قریب ہوگا۔ اور اسی طرح جو ہے پھر یہ جماعت نے جو ہے وہ اس کا یہ موٹو بن گیا، اور اس جماعت نے پھر جو ہے وہ ان کے 2 بڑے جو یعنی کہ اہم لوگوں نے 2 بڑے اہم ملکوں کا اقتدار سنبھال لیا، عراق میں صدام نے اور جو ہے شام میں بشار الاسد نے۔ لیکن پھر ہوتا یوں ہے کہ امریکہ نے جب اپنے مجاہدین کے ذریعے سے افغانستان میں رشیا کو شکست دی تھی، سوویت یونین کو شکست دی تھی، اپنے مجاہدین کی جو ہے وہ مالی مدد کر کے، انہیں ڈالرز دے کر، انہیں جو ہے وہ اسلحہ دے کر، مجاہدین نے جو ہے امریکہ کے مجاہدین نے سوویت یونین کو شکست دی تھی اور سوویت یونین ٹوٹ گیا تھا۔ تو مڈل ایسٹ پر، کیونکہ سوویت یونین ٹوٹ گیا تھا، تو مڈل ایسٹ پر جو زیادہ اثر و رسوخ تھا وہ امریکہ کا بڑھ گیا تھا۔ امریکہ کے اتحادی پہلے ہی سعودی عربیہ تھے، UAE تھے۔ اب صدام حسین جو ہے وہ زیادہ اپنے سوشلسٹ نظریات کو رکھنے کے باوجود بھی جو ہے وہ زیادہ ٹائم جو ہے وہ رشیا کے ساتھ نہیں گزار سکتا تھا، کیونکہ رشیا ختم ہو چکا تھا، تو پھر وہ اس کا جھکاؤ بھی صدام کا امریکہ کی طرف ہو گیا تھا۔ اور تو دوستوں اسی طرح جو صدام حسین تھے یہ بھی باتھ پارٹی سے تعلق رکھ رہے تھے، اور حافظ الاسد یہ بھی دونوں باتھ پارٹی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی مماثلت یہ تھی کہ یہ دونوں عرب قوم پرستی کے حامی تھے، یہ دونوں جو ہیں وہ سوشلسٹ تھے، یہ دونوں ہی ڈکٹیٹرز تھے، اور یہ دونوں ہی ایسے ایسے ملکوں کی حکومت پہ قابض تھے جن کی اکثریت مسلکی طور پر جو ہیں وہ ان کے مسلک سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ حافظ الاسد علوی تھا، اکثریت سنی مسلمانوں کی تھی، اور صدام حسین سنی تھا اور اکثریت شیعہ مسلمانوں کی تھی، اور یہ دونوں اکثریت پر قابض تھے، اور ان دونوں نے اپنے اقتدار میں
اپنے مسلک کے لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ فوقیت دی، اور عربوں میں مسلک سے زیادہ قومیت اور قبیلے کا فرق زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ جس قبیلے سے ہوں گے، تو اگر آپ اس قبیلے کا، یعنی کہ کوئی پالتو کتا بھی اگر اس پہ کوئی دوسرے قبیلے کا کوئی بندہ حملہ کرے گا تو وہ پورے قبیلے کی غیرت بن جائے گی۔ اسی لیے حافظ الاسد نے بھی اپنے قبیلے جو اسی مسلک سے تعلق رکھتا تھا اس کو زیادہ اقتدار میں بڑے عہدے دیے، تاکہ وفادار لوگ، یعنی کہ ایک ہی قبیلے کے وفادار ہوں گے، ایک ہی یعنی قبیلہ ہوگا تو پھر یہ مجھ سے وفادار ہوں گے اور میرے اقتدار کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح صدام حسین کا جو قبیلہ تھا وہ بھی اسی کی طرح سنی تھا، اور اس میں کوئی مسلکی تعصب سے زیادہ وہ قومیت اور وہ قبائلی نظام تھا کہ اس نے بھی اپنے قبائل کے لوگوں کو زیادہ جو ہے وہ بڑے عہدے دیے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی تاکہ یہ جو ہے میرے اقتدار کو مضبوط رکھ سکیں گے، مجھ سے وفادار ہوں گے۔ دوسرے قبیلے ان کے مسلکی طور پہ بھی عراق میں جو دوسرے زیادہ قبائل ہیں وہ شیعہ قبائل ہیں، وہ ان سے نہ مسلکی طور پہ ہم آہنگی رکھتے ہیں نہ قبائلی طور پہ۔ وہی بالکل تھا شام میں بشار الاسد کے باپ حافظ الاسد کے ساتھ، کہ وہاں پر بھی جو دوسرے قبائل تھے، ایک تو وہ سنی تھے، دوسرے وہ حافظ الاسد کے قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، تو ان کی وفاداری پر بہرحال ایک شک رہتا۔ تو اسی لیے انہوں نے اپنے قبائل کو قبائل کے حساب سے جو ہے وہ نوازا تھا، نہ کہ مسلک کے اعتبار سے۔ ہاں یہ چیزیں مل ضرور جاتی ہیں کہ وہ قبیلہ جس قبیلے سے وہ تعلق رکھتے تھے وہ مسلکی طور پہ بھی ان کا ہوتا تھا، تو اسے شیعہ سنی یعنی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے، لیکن ان کے جو مین مقاصد تھے، جو زیادہ ان کے مقاصد تھے اپنے قبائل کے لوگوں کو یعنی بڑے عہدے دینا، وہ دراصل اپنے لیے ایک مضبوط اقتدار کو برقرار رکھنے کی ایک کوشش تھی۔ لوگ جو ہیں وہ بشار الاسد کے گرنے پہ خوشیاں منا رہے ہیں، اور صدام حسین کے گرنے پہ سوگ منا رہے تھے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بشار الاسد کے گرنے پہ سوگ منا رہے ہیں اور صدام کے گرنے پہ خوشیاں منا رہے تھے۔ یہ دونوں نظریاتی طور پہ ایک ہی شخصیات تھی، ان کی معاشی جو پالیسی تھی وہ ایک تھی، ان کا جو عرب قومیت کا جذبہ تھا وہ ایک تھا۔ یہ دونوں کا مذہب سے اتنا تعلق نہیں تھا۔ صدام حسین نے بھی داڑھی رکھ کے قرآن اس وقت اٹھایا تھا جب وہ اس کا اقتدار چلا گیا تھا، وہ جیل میں تھا اور وہ پھر کیسز بھگت رہا تھا، تو پھر اس کو وہ سنیزم یاد آیا اور وہ سنیت یاد آئی اور اسلام یاد آیا، ورنہ وہ ایک کمیونسٹ قسم کا سوشلسٹ آدمی تھا، اس کا مذہب سے اتنا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کی پوری زندگی میں آپ کوئی مذہب کی جھلک نہیں دیکھیں گے۔ وہ عربیت کی بات کرتا تھا، وہ فلسطین کے لوگوں کی حمایت بھی عربیت کی بنیاد پہ کرتا تھا، وہ ایک سیکولر لبرل قسم کا ایک کمیونسٹ تھا۔ اسی طرح وہیں جو ہے وہ بشار الاسد اس کا والد، یہ بھی سیکولر اور لبرل قسم کے ایک سوشلسٹ اور کمیونسٹ تھے۔ ان کے تعلقات مذہب سے اتنے زیادہ نہیں تھے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ بشار الاسد کو سنی علماء کے پیچھے ہاتھ باندھ کے اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، کیونکہ یہ لوگ مذہبی طور پر جو ہیں وہ کوئی اتنے مذہبی نہیں ہیں۔